बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। बदतरीन औरतें कौन सी हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी बदतरीन औरतें बन सवर कर बाहर घूमने वाली और मुतकब्बर औरतें हैं। ऐसी औरतें मुनाफिक हैं। शाज़ो नादिर ही इनमें से जन्नत में जाएगी। जैसे कौवों में ऐसा कौवा बड़ी मुश्किल से मिलता है जिसकी टांगें और चोंच सुरख हो। तुम में से किसी का अपनी बात को छुपा कर कहना और बाआवाज़ बुलंद इसे कहना, और जो रात को छुपा हुआ हो और जो दिन में चल रहा हो, सब अल्लाह पर बराबर यकसा हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी जगह बैठे और इसमें वो अल्लाह का जिक्र ना करे तो ये बैठक अल्लाह की तरफ से इसके लिए बाइसे हसरत व नुकसान होगी, और जो किसी जगह लेटे और इसमें अल्लाह को याद ना करे तो ये लेटना इसके लिए अल्लाह की तरफ से बाइसे हसरत व नुकसान होगा। शजरकारी बेहतरीन सदका जारिया। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी मुसलमान जो एक दरख्त का पौधा लगाए या खेती में बीज बोए, फिर इसमें से परिंदा या इंसान या जानवर जो भी खाते हैं वो इसकी तरफ से सदका है। और अपने परवरदिगार के नाम का सुबह शाम जिक्र किया करो। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक शख्स को देखा कि न रुकू पूरी तरह करता है न सजदा। उन्होंने उससे कहा कि तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी, और अगर तुम मर गए तो तुम्हारी मौत इस सुन्नत पर नहीं होगी जिस पर अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स मौत की आरजू ना करे। अगर वो नेक है तो मुमकिन है नेकी में और ज़्यादा हो, और अगर बुरा है तो मुमकिन है इससे तौबा कर ले। अच्छाई और बुराई कैसे मालूम करें? अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि एक आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे किस तरह मालूम होगा कि मैंने नेकी की है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने पड़ोसियों से सुनो कि तुमने नेकी की है तो तुमने वाकई नेकी की है, और जब तुम इनसे सुनो कि तुमने बुराई की है तो तुमने वाकई बुराई की है। सच्ची ज़ुबान और साफ दिल। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, लोगों में सबसे बेहतर कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साफ दिल और सच्ची ज़ुबान वाला। सहाबा ने अर्ज़ किया, ज़ुबान के सच्चे को तो हम समझते हैं, साफ दिल वाले से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परहेज़गार साफ दिल, जिसमें कोई गुनाह ना हो, ना बगावत, ना कीना और ना हसद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहलो अयाल, बीवी बच्चों, करबा और खिदमतगारों की हक में बेहतर हो, और मैं अपने अहलो अयाल के हक में तुमसे बेहतर हूँ। नेकी की तौफीक मांगना। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे नेकियों के करने और बुराइयों को छोड़ने की तलब करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई ठहरे हुए पानी में गुस्ल ना करे, क्योंकि ठहरे हुए पानी से गुस्ल नहीं होता। फरागी रिज़्क़ का नुक्सा। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चाहता है इसके रिज़्क़ में फरागी हो और इसकी उम्र दराज हो तो वो सिला रहमी करे। इन्ना रब्बी करीब मुजीब, यकीनन मेरा रब करीब है और दुआ का कबूल करने वाला है। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी किस्म के ज़रिए से किसी मुसलमान का हक मारा, अल्लाह ने इसके लिए आग वाजिब कर दी और इस पर जन्नत हराम ठहराई। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, अगरचे वो मामूली सी चीज़ हो, ऐ अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहे वो पीलू के दरख्त की एक शाख हो।
قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ کشادہ کرتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ کھولتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، اور یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فیتوکل المؤمنون، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے۔ کسی کے خواب کو بیان نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں: دل کے خیالات، شیطان کا ڈرانا اور اللہ کی طرف سے خوشخبری۔ خواب میں اگر کوئی شخص ناپسندیدہ چیز دیکھے تو کسی سے بیان نہ کرے بلکہ اٹھ کر نماز پڑھے۔ نعمتوں کی قدر کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ یہ ہیں۔ اس سے کہا جائے گا، کیا میں نے تمہارے لیے تمہارے جسم کو تندرست اور ٹھیک ٹھاک نہ رکھا اور تمہیں ٹھنڈا پانی نہ پلاتا رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے، یعنی نفاق اور ریا سے پاک کر لے، تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام کرنا جو کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے۔ نرمی خیر کا حصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے نرمی میں سے حصہ دیا گیا تو بے شک اسے خیر میں سے حصہ ملا، اور جو نرمی کے حصے سے محروم کر دیا گیا تو بے شک وہ خیر سے محروم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل ویال پر خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کا میل صاف کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کی پاکیزگی اور اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈانپ لے اور مجھے اپنے عذاب سے بچا لے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی رضا کی دلیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے عمل کراتا ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول کیسے عمل کراتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت سے پہلے اسے نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ والدین کو بوڑھا اور کمزور ہوتے دیکھنا دنیا کی تکلیف دہ ترین چیز ہے۔ اللہ سب کے والدین کو مضبوط اور صحت مند رکھے، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ تمہارے بہترین کپڑوں میں سے ہے۔ 4 عادتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم میں یہ 4 عادتیں ہیں دنیا کے کسی نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نمبر 1 امانت کی حفاظت، نمبر 2 سچی بات، نمبر 3 عمدہ اخلاق، نمبر 4 پاکیزہ کھانا۔ مومن کے لیے آزمائش، بخشش کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت کی جان، اولاد اور مال میں آزمائش آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جس کو اس نے ساری زمین سے لیا۔ چنانچہ آدم کی اولاد اپنی مٹی کی مناسبت سے مختلف رنگوں کی ہے، کوئی سفید، کوئی سرخ، کوئی کالا، کوئی ان کے درمیان، کوئی نرم کھو تو کوئی درشت کھو، سخت گیر، کوئی خبیث تو کوئی پاک باز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا اور کم گوئی ایمان کی 2 شاخیں ہیں، جبکہ فحش کلامی اور کثرت کلام نفاق کی 2 شاخیں ہیں۔ دن کا اعلان، میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
روزانہ صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، کیونکہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو پھر نہ تو وہ اس کو ایذا پہنچائے اور نہ اس کی توہین و ناقدری کرے اور نہ محبت اور برتاؤ میں بیٹوں کو اس پر ترجیح دے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ غصے میں ایک دوسرے کے راز کھولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص تمہارے کسی گناہ کے متعلق جانتا ہو اور پھر اس کو بنیاد بنا کر برا بھلا کہے تو تم اسے اس کی ایسی بات پر برا بھلا مت کہو جو تمہیں اس کے متعلق معلوم ہو، کیونکہ اس سے آپ نیکی پر اجر کے مستحق بنیں گے جبکہ وہ برائی کے وبال کا شکار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو، مجھ پر یقین کرو، میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ولی اللہ ترجع الامور، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ انسان کی آزمائش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر وہ دین میں سخت اور پختہ ہے تو آزمائش بھی سخت ہوگی، اور اگر دین میں نرم اور ڈھیلا ہے تو مصیبت بھی اس انداز سے نرم ہوگی۔ مصیبتوں سے بندے کے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخار کے ایک مریض کی عیادت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری آگ ہے، میں اسے اپنے مومن بندے پر اس دنیا میں اس لیے مسلط کرتا ہوں تاکہ وہ آخرت کی آگ سے بچ سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میرے پاس قیامت کے دن اس حال میں آؤ گے کہ وضو کی وجہ سے تمہارے ہاتھ پاؤں اور پیشانیاں روشن ہوں گی، یہ میری امت کا نشان خصوصی ہوگا، جو دوسری کسی امت کا یہ نشانہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 2 نمازوں کو بلا کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سونا اور ریشم میری امت کی خواتین کے لیے حلال کیا گیا ہے اس کے مردوں پر حرام کیا گیا ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کی قیمت، زنا کی اجرت اور کاہن کی کہانت کی وجہ سے ملنے والے ہدیہ سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریزہ ہیں۔ اپنے اعمال کی شر سے پناہ مانگنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، اے اللہ جو میں نے کیا اس کے شر سے اور جو میں نے نہیں کیا اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ خیر و بلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 آنکھیں ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئی، دوسری وہ آنکھ جو رات کے وقت اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جب غصے کی حالت میں ہو تو 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے،
غصے کی حالت میں انسان کی ذہنی حالت درست نہیں رہتی اور جذبات کی وجہ سے معاملات کے تمام پہلو پر غور کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اس لیے خطرہ ہوتا ہے کہ اس حالت میں دیا ہوا فیصلہ درست نہیں ہوگا۔ آپ آب زر سے لکھنے کے قابل نصیحتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، تم حرام چیزوں سے بچو، سب لوگوں سے زیادہ عابد ہو جاؤ گے۔ نمبر 2، اللہ کی تقسیم شدہ رزق پر راضی رہو، سب لوگوں سے زیادہ بے نیاز ہوگے۔ نمبر 3، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، پکے سچے مومن رہو گے۔ نمبر 4، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ نمبر 5، زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن سے اذان سنو تو جیسے وہ کہتا ہے تم بھی کہو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ انسان کا منہ مٹی میں بند کر سکتی ہے، انسان کا منہ مٹی ہی بند کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ 2 ہو جائیں، اور اس کا منہ قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بڑھ سکتی، اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے، سما کے اور کچھ بھی تو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میرے والدین کی نیکیوں میں سے کوئی نیکی ایسی باقی ہے کہ ان کی وفات کے بعد میں ان کے لیے کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کرنا، اور ان کے دوستوں کی عزت و تکریم کرنا، اور ان رشتہ داروں کو جوڑنا جن کا تعلق انہی کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا یا تصویر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری امت کی حفاظت کی خاطر دین کے معاملے میں 40 احادیث حفظ کی، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز فقہ کے گروہ میں سے اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ وتوکل علی العزیز الرحیم، اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان اللہ پر رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی تقسیم شدہ رزق پر راضی رہو، سب لوگوں سے زیادہ بے نیاز رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے، بس سجدے کی حالت میں زیادہ دعائیں کیا کرو۔ گہری بات یہ پڑا ہے، تمہارا حسن شباب جوانی، اعلیٰ تعلیم تکبر انا لڑائی جھگڑے حاصل لاحاصل نفرتیں حسرت بغض ترقی اور عہدے، یتیم کی پرورش کرنے والوں کے لیے اجر عظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی پرورش کرنے والا اس کا اپنا رشتہ دار ہو یا غیر ہو، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر اس کے ساتھ اشارہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے کے سوا پورے ابن آدم کے جسم کو مٹی کھا لے گی، اسی سے انسان پیدا کیا گیا اور اسی آخری سرے سے پھر اسے جوڑ کر اکٹھا کیا جائے گا۔ فجر اور عصر کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جریح بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف نظر کی اور فرمایا، سنو، تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس پورے چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اس کے دیکھنے میں تم بھیڑ نہ لگاؤ گے۔ اگر تم یہ کر سکو کہ سورج نکلنے سے پہلے کی اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز میں سستی وغیرہ سے مغلوب نہ ہو تو تمہیں یہ نعمت عظمی مل جائے گی، اور اس کی مراد عصر اور فجر کی نماز سے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے میرے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ جو کی روٹی کا ٹکڑا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، یہ پہلا ٹکڑا ہے جسے تمہارے والد 3 دن کے بعد کھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ فجر، کچھ لوگ فجر تک جاگتے ہیں اور کچھ لوگ فجر کے لیے جاگتے ہیں۔ کچھ کو نماز نیند سے بہتر لگتی ہے تو کچھ کو نیند نماز سے بہتر لگتی ہے۔ بے شک فلاح پا گیا جس نے اللہ کا راستہ چنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا بدلہ پا لیا۔ مردوں کو ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تو اس دولت میں سے جو اللہ نے تجھے دے رکھی ہے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ بھول، اور تو لوگوں سے ویسا ہی احسان کر جیسا احسان اللہ نے تجھ سے فرمایا ہے۔ آسانیاں میرے دین اسلام کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں اقامت یا صحت کے وقت یہ کیا کرتا تھا۔ مال اور اولاد میں اضافے کی دعا۔ اللہم اکثر مالی ووالدی وبارک لی فیما آتیتنی۔ اے اللہ، میرے مال اور میری اولاد میں اضافہ فرما، اور جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ قبر کے عذاب سے بچاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے ہر رات تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورہ ملک پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے عذاب قبر سے نجات دے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَاحْذَرُوا، اور اللہ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو۔ بیوی صدقہ کرے تو شوہر کو بھی اجر ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کے مال سے کچھ خرچ کرے اور اس کی نیت شوہر کی پونجی برباد کرنے کی نہ ہو تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا اور شوہر کو بھی اس کا ثواب ملے گا کیونکہ اس نے کمایا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، سب سے اچھی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے برے کام بدعت کے کام ہیں، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ہو کر رہے گا اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ سوچ سمجھ کر بولیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اس کو واضح طور پر پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اس سے زیادہ دور جا گرتا ہے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ بہترین کپڑے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارے بہترین کپڑے سفید کپڑے ہیں، لہٰذا انہی کو پہنو اور اپنے مردوں کو انہی میں دفناؤ۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، بس تم جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یقین رکھو کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، صرف بدلے میں نہیں بلکہ سب کے ساتھ احسان۔ حضرت مالک بن نزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کسی شخص کے پاس سے گزروں تو وہ میری ضیافت نہ کرے، لیکن اس کے بعد وہ میرے پاس سے گزرے تو کیا میں اس کی ضیافت کروں یا اس کو بدلہ دوں کہ ضیافت نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ضیافت کرو۔
جناب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جب تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے تو بایاں پاؤں گناہ مٹاتا رہے گا اور دایاں پاؤں نیکیاں لکھتا رہے گا حتیٰ کہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔